हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट्स। कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले एक बहुत ही ज़बरदस्त नावल, और इस नावल को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, आल्सो प्रेस द बेल आइकन। और ये इस नावल को हम लोग 3 to 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये तो जब पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, लेकिन ज़्यादातर 3 और 4 पार्ट्स में ही ये डिवाइड होगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये मंजर दुबई के बहुत बड़े शहर रास उल खैमा का है। इस शहर को रास उल खैमा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ खैमों से मुशाबियत रखने वाले छोटे छोटे मकान हैं जो साहिल समुंदर पर मौजूद हैं। वो इस तरह के छोटे छोटे काम करने के लिए खुद नहीं आता था, लेकिन इस वक्त सवाल उसके लेफ्ट हैंड शारफ का था। वो जो बचपन से उसके साथ था, उसके हर काम में बराबर का शरीक। आज वो उसे तनहा नहीं छोड़ सकता था। वो इस वक्त दुबई की एक बड़ी जेल में था। इसका वफादार साथी उस पर जान निछावर करने वाले को वो इस तरह से नहीं छोड़ सकता था। ये सच था कि डॉन उसको इससे कोई मोहब्बत ना थी, इसके साथ कोई दिली वाबस्तगी ना थी, मगर वो उसके लिए जान देने का हौसला रखता था। और डॉन को ऐसे ही लोगों की ज़रूरत थी। रात 1 बजे का वक्त था। रासुल खैमा शहर दिन में जितना वीरान और खामोश होता, रात में इतना ही रोशनियों से भरा होता। और डॉन अक्सर अपने काम रोशनियों में करने का आदी था, क्योंकि इसे पता था कि गुनाहगार को इसका गुनाह नहीं बल्कि गुनाह छुपाने का तरीका मार देता है। इसलिए वो जो भी करता खुले आम करता। वो अपने किसी भी काम में कोई गलती नहीं करता था। शायद यही वजह थी कि 32 साल की उम्र में वो अंडरवर्ल्ड का डॉन था। गुनाहों की दुनिया में कदम रखते ही डॉन ने उस शहर के डॉन नामी कहीं कीड़े मकोड़ों को मसल डाला। दुबई का बच्चा डॉन द डेवल को जानता था, लेकिन कोई भी इसकी शक्ल से वाकिफ ना था। वो इतनी सफाई और होशियारी से काम करता था कि साथ खड़े खिजर को भी पता नहीं चलता। शारफ बेगुनाह नहीं था, उसने भी कहीं गुनाह किए थे, लेकिन जिस चीज़ का इल्ज़ाम अभी उससे दिया जा रहा था वो उसने नहीं किया था। और डॉन को मंजूर न था कि उसकी टीम में किसी को इस तरह से टारगेट किया जाए। उसे जिन लोगों से मतलब ना होता उनसे वो कोई ताल्लुक़ नहीं रखता था, ना ही दोस्त और ना ही दुश्मनी। लेकिन वास्क मुल्क ने उसे सामने से लकारा था और उसकी लेफ्ट हैंड शारफ पर इल्ज़ाम लगा के उसे जेल के अंदर करा दिया था। और यही चीज़ डॉन को गुस्सा दिला रही थी। वास्क मुल्क जो के फ़ोन पर उसे मलिक जो के फ़ोन पर उसे धमकियाँ दे चुका था कि वो शारफ को फांसी के फंदे तक पहुंचाएगा। इस वक्त उसे छुप कर अपने छोटे छोटे मकानों में से किसी एक मकान में था। उसने वासिक मलिक को कहा था कि छुपने से बेहतर है कि वो सामने आकर उससे बात करे, लेकिन वासिक मलिक ना माना। उसकी वजह से आज शारिफ 1 हफ्ते से ज़्यादा वक्त से जेल में था। वो डॉन का लेफ्ट हैंड था। उसे जेल में किसी चीज़ की कमी ना थी। एसी, टीवी, बेड, वो डॉन का खास बंदा था। उसे हर चीज़ मुहैया की गई थी, लेकिन जेल से ज़्यादा डॉन को यहाँ उसकी ज़रूरत थी, जिसकी वजह से उसका बाहर होना ज़रूरी था। वो तंग गली से निकलता हुआ एक घर के अंदर दाखिल हुआ, जहाँ उसके कुछ एक आदमी को ज़मीन पर बिठाए उसके सर पर बंदूकें ताने खड़े थे। वो बिल्कुल खामोशी से आकर सोफे पर बैठ गया। उसके चेहरे पर कोई तासुर ना था। वासिक मलिक ने ज़रा सी निगाह उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखा। घने काले बाल जो पीछे की तरफ पोनी में बंधे हुए होने के बावजूद भी माथे को कवर किए हुए थे। सुर्ख और सफ़ेद रंगत सब्ज आंखें, हल्की हल्की दाढ़ी, ज़रा सी मूंछ। वो जब बात करता था उसके गाल पर एक डिम्पल नुमाया होता, लेकिन ये शख्स हंसता नहीं था। इसलिए आज तक जिसने भी उसके गाल का डिम्पल देखा था उससे बात करते हुए ही देखा था। बेशक वो अरबी शहजादा हंसते हुए भी क़यामत चाहता था। जब काटने की औकात ना हो तो भौंकना भी नहीं चाहिए। वो उसके सामने शान बेनियाजी से सोफे पर बैठता हुआ बोला। अब तक वासिक मलिक को डॉन के सामने अपनी औकात का अंदाज़ा अच्छे से हो चुका था। वो इतने छोटे से इलाके में आकर छुप के बैठ चुका था, लेकिन डॉन ने उसे यहाँ भी ढूंढ निकाला। मुझे माफ़ कर दो डेविल, मुझसे गलती हो गई। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा। प्लीज़ मुझे मत मारना। उसे जैसे ही अंदाज़ा हुआ कि वो अब डॉन से बच नहीं सकता, वो रोने लगा।
تمہیں ثبوت چاہیے نا اپنے آدمی کے بے گناہ ہونے کا، میں تمہیں اپنے بھی ثبوت دیتا ہوں۔ جلدی سے زمین سے اٹھنے لگا جب اس کے آدمیوں نے بندوق پر زور ڈال کر اسے واپس بٹھایا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اگر میں یہاں تک پہنچ سکتا ہوں تو کیا تم سے ثبوت نکالنا میرے لیے مشکل ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھنے لگا۔ ویسے بہت صفائی سے کام کیا ہے تم نے، مجھے تمہارا کام کرنے کا انداز بہت پسند آیا ہے۔ اس لیے اس کے لہجے میں واسق ملک اپنا انداز مذاق اڑاتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے واسق، میرے لیے شارف کو چھڑوانا مشکل ہے؟ نہیں، میں جب چاہوں اسے جیل سے نکلوا سکتا ہوں۔ ایسے اس نے اپنے ہاتھ کی 2 انگلیوں سے چٹکی اس کے آنکھوں کے سامنے بجاتے ہوئے کہا۔ تم جانتے ہو میں تمہیں کیوں ڈھونڈ رہا ہوں واسق ملک؟ میں تمہیں شارف کے لیے نہیں بلکہ ان لڑکیوں کے لیے ڈھونڈ رہا ہوں جس کی ویڈیو تمہارے پاس ہے۔ وہ لڑکیاں جو بحفاظت ترکی میں ہیں لیکن ان کے فحش ویڈیو آج بھی تمہارے پاس موجود ہیں۔ میں یہاں شارف کے لیے نہیں بلکہ ان لڑکیوں کے لیے آیا ہوں۔ اس ویڈیو کا اوریجنل پرنٹ میرے سامنے ریموو کرو اور باقی کی خود کرواؤ۔ ابھی تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہے۔ اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، لیکن اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ ویڈیو تو سائٹ پر ریلیز ہو چکی ہے، اب تو کروڑوں لوگ دیکھ چکے ہوں گے۔ کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے ڈان نے اس کے سر پر بندوق تانے ہوئے اس کی بات کاٹی۔ نہیں، رکو، میں کچھ کرواتا ہوں، مجھے مت مارنا۔ وہ پھر سے التجا کرنے لگا۔ 10 منٹ ڈان کا لہجہ شفاف تھا، اور پھر سامنے کھڑا شخص اسے اپنے کرتب دکھانے لگا۔ اپنی جان بچانے کے لیے یہ شخص کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ وہ کپکپاتے ہاتھوں سے کبھی ایک طرف فون کرتا تو کبھی دوسری طرف، جبکہ اس کے آدمی اس کے گھر کی تلاشی لے رہے تھے، کیونکہ جو بھی تھا اس کے سارے آدمیوں کا ریکارڈ بہت صاف تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ شارف خلاف بھی ایسا کوئی جھوٹا ثبوت رہے۔ اور پھر وہی ہوا۔ 10 منٹ بعد کے اندر ان لڑکیوں کی ہر ویڈیو سائٹ سے ہر قسم کی دوسری فحش جگہ سے دور کر دی گئی۔ وہ لڑکیوں جو شادی کے بعد اپنے خاوند کے ساتھ ہنی مون کے لیے یہاں آئی تھی، واسق ملک نے ہوٹل کے رومز میں کیمرہ لگا کر ان کی ویڈیوز بنائی، جنہیں بعد میں سائٹ پر ریلیز کر کے بہت پیسے کمانے کا ارادہ تھا۔ وہ کپل شاید یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن ڈیول جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ان کی زندگی کس طرح سے برباد ہو سکتی ہے۔ ڈیول میں نے ہر قسم کا پرنٹ ریموو کروا دیا ہے، لیکن وہ رکا لیکن کیا؟ وہ غصے سے چلایا۔ ان ویڈیوز کا ایک پرنٹ پاکستان پہنچا دیا گیا ہے۔ اس کی بات سن کر ڈیول نے ایک نگاہ اپنے دائیں طرف کھڑے خضر پر ڈالی، جو کہتا ہے کہ اس کا ملک بہت پاک صاف ہے، بہت نیک ہے، اس کے ملک میں کوئی فحش کام نہیں ہوتا۔ لیکن اب پاکستان بھی دنیا کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ خضر اس کی نگاہیں نہیں ملا پا رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، پاکستان سے میں نکلوا لوں گا اسے۔ 1 ہفتے بعد صدیق کی بیٹی معصومہ یہاں آنے والی ہے، میں اسے کہہ دوں گا کہ وہ لے آئے گی۔ خضر نے حل پیش کیا تو ڈان اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب اس کا یہاں کوئی کام نہ تھا۔ پھر پیچھے مڑا اور واپس اس کے سامنے آ کر رکا۔ جانتے ہو واسق، لوگ کہتے ہیں کہ جس کا کوئی اپنا نہیں ہوتا وہ دوسروں کی ماں بیٹیوں کی عزت کرتے ہیں، لیکن آج تم نے ثابت کر دیا کہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ جن لڑکیوں کی تم نے وہ ویڈیو بنائی وہ ابھی اپنی زندگی شروع کر رہی تھی۔ ذرا سوچو، اگر وہ ویڈیو ان لڑکیوں تک پہنچ جاتی تو کیا کبھی زندگی میں خود سے نظر ملانے کے قابل رہتی؟ چوری کرو، ڈاکہ ڈالو، قتل کرو، لیکن ڈیول زنا نہیں کرنے دے گا۔ تم ایک اچھے آدمی تھے۔ وہ رکا، مگر تھے۔ واسق ملک کو بات سمجھنے کا موقع دینے سے پہلے ہی گولی چلی۔ سامنے کھڑا وجود بے جان ہو گیا۔ وہ صبح 7 بجے کے اٹھی ہوئی تھی۔ روز کے بنسبت آج کام اتنا زیادہ تھا کہ اسے اثر پڑنے کا وقت بھی نہ ملا۔ صبح سے سانس لینے کی بھی فرصت نہ تھی۔ آج گھر میں 9 قسم کے کھانے بنائے گئے تھے۔ آخر رانیہ اپی کا رشتہ جو آ رہا تھا۔ وہ اندر تیار ہو رہی تھی۔ اپنی دو بہنوں تانیہ ماریا کے ساتھ اس کے ہاتھ میں لذت تھی۔ وہ صبح سے ہی کچن میں گھسی تھی، سب کام کر چکی تھی۔ اسے 3 بجے سے پہلے ہی گھر سے نکلنا تھا، کیونکہ امی کا حکم تھا کہ جب تک یہ رشتے والے یہاں سے چلے نہ جائیں تب تک اپنی شکل کسی کو نہ دکھائے۔ ان کا گھر اتنا چھوٹا سا تھا کہ کوئی بھی چھپ کر نہ بیٹھ سکتا۔ پورے گھر میں صرف 2 ہی کمرے تھے، ایک میں جہاں ان کی
کی بیٹیاں رانیہ، تانیہ اور ماریا رہتی تھیں، دوسرا کمرہ جہاں امی رہا کرتی تھی، اور تیسرا کچن۔ یہ اتنا چھوٹا سا گھر تھا کہ باہر کھڑے شخص کو پورا کمرہ نظر آتا تھا، اس لیے امی کا حکم تھا کہ جیسے ہی کھانا بن جائے اور سارا کام ختم ہو جائے وہ جلدی سے یہاں سے اٹھ کر فاطمہ بی کے گھر چلی جائے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ سوتیلی بیٹی ایک بار پھر اسے اس کی بیٹیوں کا کام خراب کر دے۔ وہ صبح سے گھن چکر بنی ہوئی تھی، اور آج اتفاق ایسا تھا کہ امی نے صبح سے اسے ایک بھی تھپڑ نہ مارا تھا۔ اسے صرف فاطمہ بی بی کے گھر جانے کی اجازت تھی، جہاں دوپہر میں وہ بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی، جس کی فاطمہ بی بی اس کی امی کو تنخواہ دیتی تھی۔ اس کے علاوہ محلے کے بچوں کے والدین بھی اسے کچھ نہ کچھ دیتے رہتے۔ اگر اسے روح کے وجود سے کوئی فائدہ نہ ہوتا تو تنظیم سے اسے کب کا اسے گھر سے نکال چکی ہوتی۔ آخر ان کے شوہر کے دھوکے سے یہ تو اولاد تھی۔ ان کے شوہر نے 2 شادیاں کی تھی، پہلی شادی تنظیم سے جن میں سے ایک کی ان کی 3 بیٹیاں تھیں، بیٹا نہ ہونے کی صورت میں انہوں نے دوسری شادی کر لی، لیکن تنظیم سے چھپ کر۔ جب یہ تنظیم کو یہ بات پتہ چلی تو بہت دیر ہو چکی تھی، بیٹا تو نہیں، دوسری بیوی سے بھی نہ ہوا، بس ایک انچاہا وجود روح دنیا میں آ گئی۔ وہ معصوم سی لڑکی ہر کسی سے پیار کرنے والی، لیکن یہاں اسے کوئی پیار نہیں کرتا تھا سوائے فاطمہ بی بی کے۔ وہ معصوم لڑکی اپنا بچپن کھو چکی تھی، وہ 19 سال کی ہو چکی تھی۔ گورنمنٹ اسکول میں اس نے میٹرک کر لیا، لیکن اس کے آگے اپنا تعلیمی سلسلہ جاری نہ رکھ سکی۔ وہ پڑھنا چاہتی تھی، کچھ بننا چاہتی تھی، لیکن کچھ بھی نہ کر پائی۔ اس کے حصے میں محبتیں نہ تھیں، اگر کچھ تھا تو 3 بہنوں کا یا امی کے تھپڑ۔ وہ دن میں درجنوں کے حساب سے اس کے منہ پر اپنے نقش بناتے۔ وہ احساس کمتری کا شکار لڑکی اپنے آپ سے بھی محبت نہیں کرتی تھی۔ اسے فاطمہ بی بی کے گھر میں جانے کی اجازت بھی صرف اس لیے تھی کیونکہ وہ اس کی امی کو مہینے کے 5,000 روپے دیتی تھی۔ فاطمہ بی بی جانتی تھی کہ اس کے ساتھ اس گھر میں کیا کیا ہوتا ہے۔ روح بچپن سے ان کے پاس آتی تھی کہ انہیں وہ پیاری سی لڑکی بہت عزیز تھی۔ اس کی ماں کا نام نور تھا، اور اس کے باپ کو اس سے محبت نہ تھی۔ اس کی ماں نے اس کا نام روح نور رکھا تھا، یعنی کہ وہ اپنی ماں کی روح تھی۔ اس سے اس کی بچپن کی یادیں چھین لی گئی۔ وہ صرف چند دنوں کی تھی جب اس کی ماں اسے دنیا کی ٹھوکروں میں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ اس کے باپ کو اس سے کوئی مطلب نہ تھا، وہ تو بس اسے اٹھا کے اس کی سوتیلی ماں کے پاس لے آیا تھا۔ سوتیلی اولاد سے بھی بلا کوئی محبت کرتا ہے۔ اس کے باپ نے کبھی اسے پیار سے نہ دیکھا، اور 7 سال کی عمر میں ہی وہ یتیم ہو گئی۔ اس کی سوتیلی ماں کو جو ذرا سا اپنے شوہر کا ڈر تھا کہ اس کے سامنے روح کو کچھ نہ کہتی، وہ ختم ہو گیا۔ 7 سال کی عمر میں ہی اس سے اس کا بچپن چھین لیا گیا۔ تنظیم نے صاف لفظوں میں کہا کہ فری کی روٹی نہیں ملے گی، کام کرنا ہوگا۔ 7 سال کا بچہ جو اپنے کپڑے بھی خود نہیں بدل سکتا۔ روح نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں جھاڑو اٹھا لیا۔ اسے ساتھ بیٹھ کر کھانے کی اجازت نہ تھی، جو بچتا ہے وہی کھانے کو ملتا۔ وہ روتی نہ تھی، اسے ان سب چیزوں کی عادت ہو چکی تھی۔ اسے آواز نکالنے کی اجازت نہ تھی، وہ بھی انسان تھی، اسے بھی غصہ آتا تھا، لیکن اسے جب غصہ آتا وہ اپنے آپ پر نکالتی تھی۔ امی کے چھوٹے سے کمرے میں بس ایک ہی بیڈ تھا، اسے زمین پر سونے کی جگہ میسر تھی۔ اسے پتہ نہ تھا کہ یہ چٹائی کب سے اس کے پاس ہے، لیکن وہ جب سے سو رہی تھی اسے یہی پھٹی پرانی چٹائی دی گئی تھی۔ میٹرک تک اسکول جاتی رہی، جو اسی کے محلے میں ایک گورنمنٹ اسکول تھا۔ یہ بھی فاطمہ بی بی کی ہی مہربانی تھی جو اس کی امی کی منتیں کر کے اسکول میں داخل کروا دیا۔ وہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی۔ فاطمہ بی بی کا کہنا تھا کہ اگر وہ ایسی پڑھتی رہی تو کچھ بن سکتی ہے۔ 15 سال کی عمر میں جب اس نے میٹرک پاس کیا تو امی نے کہہ دیا کہ اب گھر کے کام کاج سیکھے گی۔ وہ کیا سیکھتی، اسے سب کچھ آتا تھا۔ بچپن سے ہی وہ سب کچھ کر لیتی تھی، مگر اسے کسی کے سامنے بولنے کی اجازت نہ تھی۔ غلطی سے ان کے گھر میں کوئی مہمان یا کوئی رشتہ دار آتا تو یہی سوچتا کہ شاید یہ بچی گونگی ہے۔ اس کی سب سے چھوٹی بہن ماریا بھی اس سے 6 سال بڑی تھی، اور تینوں ابھی کنواری تھیں۔ اس سے پہلے رانیہ کے لیے ایک رشتہ آیا تھا، لیکن جب انہوں نے روح کو سامنے دیکھا تو کہہ دیا کہ ہمیں اس سے شادی کروانی ہے اگر آپ کو منظور ہو تو، جس کے بعد روح بیچاری کے جسم پر نہ جانے کتنے ہی زخم تھے۔ امی بات بات پر اسے مارنے لگتی تھی، کہتی تھی تو جو ان کے سامنے آئی اسی لیے میری بچی کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ وہ روتی تڑپتی، لیکن کون سنتا وہ ساری رات روتی، اور بے حس عورت جیسے لوگ ماں کہتے
تھے بے خبر سوتی رہتی۔ وہ جانتی تھی کہ اس دنیا میں اس کا کوئی نہیں، اور فاطمہ بی بی وہ تو صرف پڑوسن ہے، وہ بس اس کے نام پر 5,000 روپیہ اس کی ماں کی ہتھیلی پر رکھ دیتی تھی۔ اسے 1 گھنٹہ گھر سے باہر رہنے کی اجازت تھی، لیکن صرف فاطمہ بی بی کے گھر اور کہیں جانے کی خواہش بھی نہ تھی۔ وہ صرف فاطمہ بی بی سے اپنا دکھ بانٹتی۔ اس کے زخم دیکھ کر وہ رحم دل عورت اکثر رو پڑتی اور کہتی، وہ دن دور نہیں جب تمہاری زندگی میں ایک شہزادہ آئے گا اور تمہیں اس دنیا سے نکال کر اپنے ساتھ لے جائے گا، تمہیں خوشیاں دے گا، محبت دے گا، تمہاری ہر خواہش کو پورا کرے گا۔ ان کی بات سن کر وہ ہنس دیتی۔ شہزادیوں کی زندگیوں میں آتے ہیں فاطمہ بی بی۔ میری زندگی میں کوئی شہزادہ نہیں آئے گا، اگر اسے آنا ہوتا تو اب تک آ چکا ہوتا۔ امی بہت زیادہ پریشان بیٹھی تھی۔ مہمانوں کو گئے ہوئے ابھی تقریباً 2 سے 3 منٹ ہی ہوئے تھے، لیکن ان کی شکلیں ہی بتا گئی تھیں رانیہ ان لوگوں کو کچھ خاص پسند نہیں آئی۔ امی مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ رشتہ کریں گے۔ دیکھو کیسے عجیب سے سوال پوچھ رہے تھے کہ ہماری رانی سے۔ ماریا نے بات شروع کی۔ ٹیبل پر کھانے پینے کی چیزیں بکھری ہوئی تھی، اچھی خاصی مہنگی ترین دعوت کی گئی تھی۔ تانیہ کو تو خرچے کا سوچ کر ہول اٹھ رہے تھے۔ ارے پریشان مت ہو، مجھے لگتا ہے رشتہ ہو جائے گا، اب میری رانی ہے ہی اتنی خوبصورت۔ امی نے رانی کا میک اپ سے لدا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ لڑکے کی بہن نے بڑی مہارت سے پوچھا تھا، ارے رانیہ جی پارٹی میک اپ کرتے ہوئے تو 3 سے 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں، آپ نے یہ اتنا سارا کھانا کیسے بنایا؟ جس پر امی نے کہا کہ ان کی بیٹی ہر فن مولا ہے۔ ویسے امی ایک بات آپ نے نوٹ کی، ان لوگوں نے صرف کھانے کی ہی تعریف کی، وہ بھی اس منحوس کے ہاتھوں کے بنے ہوئے کھانے کی۔ تانیہ نے ساری توجہ روح کی طرف دلوائی۔ ہاں امی بلائیں اسے، یہ سارا سامان اٹھائیں یہاں سے، مجھے تو اس رشتے کوئی اچھی امید نہیں، ماریا نے اٹھتے ہوئے کہا اور گھر کی دیوار پہ جا کے کھڑی ہوئی۔ فاطمہ بی بی روح کو گھر بھیجے لہجے میں دنیا بھر کی عزت اور محبت سمو کر کہا، کیوں کہ دنیا کے سامنے وہ روح کی سوتیلی نہیں بلکہ سگی بہنیں تھیں۔ یہ بات الگ تھی کہ فاطمہ بی بی سے کچھ بھی چھپا ہوا نہ تھا، اس لیے تو ماریا کی آواز سنتے ہی روح نے کانپتی آواز سے کہا، آپی میں بس آئی، اور دوڑتے ہوئے دروازے سے نکل کر اپنے گھر کے دروازے کے اندر گئی۔ آ گئی منحوس، اٹھاؤ یہ سب۔ رانیہ نے اپنے چہرے پر آئے ہوئے بالوں کو سائل سے پیچھے کرتے ہوئے اسے کہا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور سامان اٹھانے لگی، جبکہ وہ چاروں ٹانگ پر ٹانگ رکھے وہی باہر صحن میں کرسیوں پر بیٹھی تھی۔ جب دروازہ بجا اور ایک خوبصورت سا نوجوان اندر داخل ہوا، رانیہ فوراً الرٹ ہو گئی، جبکہ ماریا اور تانیہ بھی کھڑی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ سب سے پہلے امی سنبھلی، ارے واحد بیٹا، کیا کچھ بھول گئے تھے کیا؟ آؤ نا، امی نے شاید خوش آمدی انداز میں کہا۔ آنٹی دراصل میرا موبائل وہاں ٹیبل پر رہ گیا ہے۔ واحد مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور میز سے اپنا فون اٹھانے لگا، تب ہی روح کچن سے نکلی اور ٹیبل کی طرف آئی۔ وہ سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھ کر بغیر ہی ٹیبل سے سامان اٹھانے لگی، لیکن اس کا سارا دھیان روح پہ دیکھ کے رانیہ کی آنکھیں غصے سے سرخ ہونے لگی۔ اسے کیا مسئلہ تھا واحد کے سامنے باہر آنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ ہمارے گھر میں کام کرتی ہے۔ امی نے واحد کا دھیان روح کی طرف دیکھتے ہوئے روح کو ہاتھ سے کھینچ کر پیچھے کیا، سخت نظروں سے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ روح فوراً ہی کچن میں جا کر چھپ گئی۔ آنٹی آپ کے گھر میں کوئی نوکر کام کرتا ہے، اس کا ذکر آپ نے پہلے نہیں کیا۔ واحد کا دھیان ابھی بھی کچن کے دروازے کی طرف تھا جہاں روح ابھی غائب ہوئی تھی۔ ہاں بیٹا، وہ دراصل اسی محلے سے ہی آتی ہے، تھوڑا بہت کام کرتی ہے تو میری رانیہ اسے کچھ نہ کچھ دے دیتی ہے۔ انہوں نے اس کا دھیان ایک بار پھر سے رانیہ کی طرف دلانے کی کوشش کی، لیکن اس کی شکل کی بیزاری ہی بتا رہی تھی کہ اسے رانیہ میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ اسی محلے میں گھر ہے اس کا، کہاں؟ واحد نے جیسے ان کی اگلی بات سنی ہی نہ تھی، جبکہ اندر بیٹھی روح کو ایک بار پھر سے اپنی شامت آتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اور پھر ویسا ہی ہوا۔ تقریباً کچھ ہی دیر بعد باہر سب سے پہلے رانیہ کی چیخنے چلانے کی آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ میں نے کہا تھا نا امی، یہ لڑکی میرا گھر نہیں بسنے دے گی۔ دیکھا آپ نے کیسے وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا، اس کے بارے میں پوچھ رہا تھا، اس کے گھر کے
انویسٹیگیشن کر رہا تھا، یہ لڑکی کبھی میرا گھر نہیں بسنے دے گی، میں اسے جان سے مار ڈالوں گی۔ جان بوجھ کر یہ واحد کے سامنے آئی، وہ تیزی سے کچن کی طرف کی اور روح کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر باہر لانے لگی، جبکہ ایسا کرنے سے تانیہ اور ماریا کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ انہیں بھی تو ہاتھ صاف کرنے کا موقع مل ہی گیا تھا، انہیں تو صبح سے ایک بار بھی ہاتھ اٹھانے کا موقع نہ ملا تھا۔ دیوار سے دیوار جڑی ہوئی ہونے کی وجہ سے اسے چلانے کی اجازت نہ تھی۔ نہ جانے کتنی دیر خاموشی ان کے چاروں کے مار کھاتی رہی۔ کبھی کبھی دل چاہتا کہ وہ بھاگ جائے اس دنیا سے یا خودکشی کر کے مر ہی جائے۔ وہ اکثر اللہ سے پوچھتی تھی کہ اگر اس کے ماں باپ مار ڈالے تو اسے زندہ کیوں رکھا۔ محبت کے قابل لڑکی تو ہرگز نہ تھی، اگر محبت کے قابل ہوتی تو کوئی اس سے محبت کرتا، کوئی تو ہوتا جو اس کے زخموں پر مرہم لگاتا۔ وہ ایک انچاہا وجود تھی، اتنی مار کھانے کے باوجود، اتنی ذلت کے باوجود اس اٹھ کر رات کو کھانا بنایا تو خود کھانے کی ہمت نہ تھی۔ عشاء کی نماز ادا کر کے چٹائی پر لیٹ گئی۔ اگلے دن دوپہر 11 کے قریب وہ لوگ واپس آئے تھے۔ انہیں اتنی جلدی جواب جو اب کی امید نہ تھی، اور نہ ہی رانی کل کی طرح آج تیار تھی، بلکہ وہ تو ابھی اٹھی تھی۔ امی نے خوش آمدید انداز میں انہیں بلایا، لیکن اگلی بات پر ان کا چہرہ افق آ گیا۔ وہ لڑکی جو آپ کے گھر میں کام کرتی ہے، ذرا بتائیے اس کا گھر کہاں ہے؟ وہ دراصل واحد نے جب سے اسے دیکھا ہے ہمیں ایک پل کو بھی چین نہیں لینے دیا۔ کچن میں کھڑی روح کی روح ایک بار پھر سے کام گئی تو کل کے زخم ہرے ہوئے تھے، جبکہ کچھ ہی دیر میں باہر امی کی آواز آنے لگی۔ وہ تمام لحظ مروت بھولی انہیں سنانے میں مصروف تھی۔ امی نے اونچی اونچی آواز میں کہا، اگر اسے رانیہ پسند نہیں ہے تو روح بھی نہیں ملے گی، کیونکہ وہ اسی گھر کی لڑکی ہے۔ اس منحوس نے دوڑے ڈالے ہوں گے اس پر، پہلے تو میں اسے رفع دفع کروں گی اس گھر سے، امی نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا، جبکہ ان لوگوں کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اس گھر میں آ کر انہوں نے اس بچی کی جان مشکل میں ڈال دی ہے۔ اس عورت نے ایک نظر کچن کی کھڑکی سے جھانکتی معصوم سی اس لڑکی پر ڈالی جو اپنی شامت کا انتظار کر رہی تھی، اور چلی گئی۔ امی اونچی اونچی آواز میں روح کو پکار رہی تھی۔ وہ سست قدموں سے چلتی باہر آئی، جہاں امی ہاتھ میں پائپ اٹھائے اسے پاس آنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ سر وہ فائل میں استغفر اللہ، لوگ اتنے بھی بے حس ہوتے ہیں، اللہ۔ سر وہ فائل میرے ہاتھ لگ چکی ہے جس پر ان سب لوگوں کے نام لکھے ہیں جن کے پاس وہ ویڈیو تھی۔ اس کے علاوہ میں نے یہ ویڈیو ریموو کر دی ہے، اور میں کچھ ہی دنوں میں دبئی پہنچ آؤں گی۔ ڈان کے ساتھ کام کرنا تو میرا خواب ہے۔ ڈان کے ساتھ کام کر کے ہی میں نے اپنے بابا کا بدلہ لوں گی۔ مجھے پتا ہے کہ وہ بابا کا بدلہ لینے میں میری مدد ضرور کریں گے۔ معصومہ نے انفارمیشن دیتے ہوئے کال بند کر دی۔ خضر نے بات آ کر ڈان کو بتائی۔ ڈان پہلے ہی اپنی ٹیم میں ایک لڑکی کو رکھ کر پچھتا رہا تھا، اب دوسری لڑکی کو اپنے ساتھ رکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے اسے خضر کو کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے لڑکی کے سامنے اس کے باپ کے قاتل کو ختم کیا جائے، تاکہ وہ لڑکی اپنی زندگی میں آگے بڑھے۔ جبکہ کسی اور لڑکی کا نہ سن کر ڈان کے قریب صوفے پر بیٹھی اسٹائلش لیلا کے لب مسکرا اٹھے۔ مجھے پتا ہے اس دنیا میں کوئی بھی لڑکی میری جگہ نہیں لے سکتی، اس نے قدرے ہلکی آواز میں خضر سے کہا، کیونکہ ڈان کے سامنے اس طرح کی کوئی بھی بات کرنا الاؤڈ نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد لیلا بھی چلی گئی۔ تم لیلا کے بارے میں کیا سوچتے ہو خضر نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ لیلا کے بارے میں میں کیا سوچتا ہوں؟ ایک لڑکی ہے، میری ٹیم میں کام کرتی ہے، اگر اچھی ورکر نہ ہوتی تو شاید میں اسے اپنے ساتھ نہیں رکھتا۔ لیلا ایک بہت اچھی ہیکر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت بھی تھی۔ لیلا تمہیں پسند کرتی ہے، وہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ خضر نے اس کا دھیان لیلا پر لے جانے کی ناکام سی کوشش کی تو ڈان نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم شادی کر لو، گھر بساؤ، وہ تمہارا کام بھی سمجھتی ہے، لیلا کے ساتھ اچھی گزرے گی۔ خضر تم میرے بچپن کے دوست ہو، بچپن کا ساتھ ہے ہمارا، میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں نہیں مارنا چاہتا، اس لیے کسی دن ٹائم نکال کے، زیادہ نہیں بس آدھا گھنٹہ تم خودکشی کر لو، کیونکہ مجھے تمہیں اپنے ہاتھوں سے مارتے ہوئے بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ وہ فاکس انداز میں بولا، وہ محبت کرتی ہے تم سے، صرف تمہارے لیے ہے وہ یہاں پر، تمہیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، وہ تمہارے ساتھ وفادار ہے۔ خضر نے ایک اور ناکام کوشش کی، لیکن اس بار ڈیول کی گھوری نے اس کا منہ بند کروا دیا۔ میں انڈر ورلڈ کا ڈان ہوں خضر، عشق سے حسین ہے میری دنیا، وہ کہہ کر جانے لگا۔
اور اگر تمہیں عشق ہو گیا تو خضر نے جیسے آج ہار نہ ماننے کی ٹھان رکھی تھی، اس دنیا میں وہ لڑکی ہی نہیں بنی جس کے عشق میں یارم قاسمی گرفتار ہو جائے۔ وہ اسے سخت نظروں سے گھورتا وہاں سے نکل گیا۔ ہر انسان کا جوڑ بنا ہے اس دنیا میں، تمہیں بھی کوئی نہ کوئی ضرور ملے گی، پھر پوچھوں گا تم سے عشق حسین ہے یہ تمہاری دنیا۔ واہ، میں نے تو اس وقت سے ہی کہا تھا اس لڑکی کو گھر سے نکال دو، جب اس کا باپ مرا تھا تو تب تو تم نے میری بات نہیں سنی۔ اس وقت تمہیں فری کی نوکرانی چاہیے تھی، ابھی تو کچھ نہیں۔ اس کی خوبصورتی تیری ساری بچیوں کی زندگی برباد کرنے نہ کرے گی تو نام بدل دینا۔ اقصیٰ خالہ جو کہ امی کی بچپن کی سہیلی تھی ان کے گھر میں آئی ہوئی تھی، تو میں کیا کروں؟ تم بھی بتاؤ، یہ لڑکی میری بچیوں کی زندگی برباد کر دے گی۔ دوسری بار رانیہ کا رشتہ ٹوٹا ہے، 29 سال کی ہو گئی ہے وہ، لیکن ابھی تک کنواری بیٹھی ہے۔ ہائے منحوس، تیری بیٹیوں کا نصیب کھا جائے گی، اقصیٰ خالہ نے دونوں ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ اپنی بیٹیوں کو بٹھا کر ایک طرف اور جلدی سے اس کے ہاتھ پیلے کر کے اس کا رفع دفع کر تاکہ تیری بیٹیوں کے اچھے رشتے آئے۔ خالہ نے کہا، ارے کہاں سے کروں شادی، میرے پاس اس کے لیے پھوٹی کوڑی نہیں ہے، بڑی مشکل سے میں نے اپنی بیٹیوں کے لیے جہیز جمع کی ہے۔ ارے تجھ سے جہیز مانگ کون رہا ہے؟ میں ایک عورت کو جانتی ہوں، وہ نہ رشتے کرواتی ہے لیکن کچھ نہیں لیتی، الٹے پیسے دیتی ہے۔ اقصیٰ خالہ نے سرگوشی والے انداز میں کہا، کیا مطلب ہے تمہارا اس بات کا؟ امی کا اندازہ بھی گوشانہ تھا۔ ارے وہ کوئی دبئی میں شیخ رہتا ہے، لڑکی خوبصورت اور کم عمر ہونی چاہیے، فون پر لڑکی سے نکاح پڑھاتا ہے اور دبئی بلا لیتے ہیں۔ پہلے لڑکی اس شیخ کے ساتھ رہتی ہے اور بعد میں خالہ بولتے بولتے خاموش ہوگی، بعد میں شیخ لڑکی کو آگے بھیج دیتا ہے اور آخر جو لڑکی کے آباء و اجداد کو رقم دیتا ہے وہ واپس وصول بھی تو کرنی ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہے لڑکی بیچ دیتے ہیں؟ امی اب بات کو سمجھی تھی۔ توبہ توبہ، معصوم سی لڑکی ہے، میں اس کے ساتھ ایسا ہرگز نہیں کروں گی، چند پیسوں کے لیے نہیں بیچوں گی۔ امی نے فوراً انکار کر دیا۔ اقصیٰ کی سہیلی کی جو کافی عرصے سے مشہور تھی کہ لڑکیوں کی نکاح دبئی میں پڑھاتی ہے، اس نے کئی بار کہا ہے کہ میری بیٹیوں کے نکاح کروا دو، لیکن اقصیٰ خالہ ہمیشہ ہی ٹال دیتی۔ ارے ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، میں یہ تھوڑا کہہ رہی ہوں اسے بیچ دو، میں تو بس تم سے کہہ رہی ہوں کہ راستے سے ہٹاؤ، میں نے تو بس آئیڈیا دیا ہے۔ اب تمہاری بیٹیوں کی زندگی برباد کر رہی ہے، 25 سال کی تو ماریا ہو گئی ہے، اور جب تک یہ یہاں رہے گی تب تک تمہاری بیٹیوں کو کہیں کوئی چانس نہیں۔ وہ جنہیں تم چند پیسوں کہہ رہی ہو نہ 20 لاکھ ہیں، ارے دھوم دھام سے اپنی بیٹی کی شادی کر سکتی ہو تم خالہ۔ بس اتنا بول کر اپنا بیگ اٹھنے لگی۔ 20 لاکھ! امی کا منہ رقم سن کر کھل گیا۔ استغفر اللہ، ارے یہ تو کچھ بھی نہیں، لڑکی خوبصورت کم عمر ہو کہ روح ہو تو 20، 25 اور 30 میں بھی بدل سکتے ہیں۔ خالہ مزید لالچ دیتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئی۔ رات کے تقریباً 3 بجے کا وقت تھا۔ تنظیم نے نہ جانے کب سے نگاہیں روح کے سوئے ہوئے وجود پر ڈالے اسے اپنی نظروں میں لیے ہوئے تھی، جبکہ دماغ میں بار بار اقصیٰ کی باتیں گونج رہی تھی۔ ذرا سوچو تنظیم، تمہاری بیٹیوں کی زندگی سنبھل جائے گی اور ساتھ میں اس مصیبت سے بھی چھٹکارا مل جائے گا۔ بھولو مت، یہ تمہارے شوہر کے دھوکے کا نتیجہ ہے۔ وہ تم سے محبت کے دعوے کرتا تھا اور تم سے چھپا کر کسی اور لڑکی سے نہ صرف شادی کر رکھی تھی بلکہ اس میں سے ایک اولاد بھی پیدا ہوئی تھی۔ ارے سو تیری مائیں کہاں پوچھتی ہیں، مگر تم نے نہ صرف اسے گھر میں رکھا بلکہ اس کی پرورش بھی کی۔ کب تک اس کے بارے میں سوچتی رہو گی؟ تمہاری بیٹیاں اس کی وجہ سے کنواری بیٹھی ہیں اور رانیہ اور دوبارہ رشتہ اس کی وجہ سے ٹوٹ چکا ہے۔ تنظیم بیگم کی دماغ میں اقصیٰ خالہ کی باتیں چل رہی تھیں، جبکہ آنکھیں اب تک روح کے معصوم سے چہرے کو دیکھ رہی تھیں۔ ویسے تو وہ ہر لڑکی کے 20 لاکھ روپے دیتا ہے، لیکن اس کے پورے 30 لاکھ مانگو گی؟ ارے ذرا سوچو، 30 لاکھ روپے دے گا شیخ اور کوئی ایسے ہی نہیں اٹھا لے جائے گا، پہلے نکاح پڑھائے گا، جائز رشتے میں باندھ کر پھر بلائے گا اسے وہاں، اور دبئی جائے گی۔ ذرا سوچ، باہر ملک جا کر بھی کبھی کسی کی زندگی برباد ہوئی ہے، اور یہ تو اتنی تیز تراز ہے، خود ہی سب سنبھال لے گی۔ اقصیٰ کی اس بات پر تنظیم نے ایک بار پھر سے اس معصوم کے چہرے کو دیکھا۔ کیا واقعی وہ اتنی تیز ہے کہ اپنا آپ خود سنبھال لے گی؟ نہیں، میں اس لڑکی کے ساتھ ایسا نہیں کروں گی، اتنا بڑا گناہ میں سوچ کر بھی نہیں کر سکتی۔ میں نہیں کروں گی اس کے ساتھ ایسا، نہ جانے وہ شیخ اس کا کیا حال کر دے۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ 3 بیٹیاں ہیں، تیری عمریں نکلتی جا رہی ہیں، کل کون بہائے گا انہیں؟
پہلے سے اس مصیبت سے جان چھڑوا۔ ایک بار پھر اکثر کی باتوں نے اس کا دھیان اپنی طرف کھینچا۔ ایک طرف اس کی 3 بیٹیاں تھیں جن سے وہ بے تحاشا محبت کرتی تھی، ان کی زندگی میں بے انتہا خوشیاں دیکھنا چاہتی تھی۔ ہر ماں کی طرح اس کا خواب تھا کہ اس کی بیٹیاں خوشحال زندگی گزاریں، جبکہ دوسری طرف معصوم سی روح نور جو صرف اس کے سہارے پر بیٹھی تھی، جو صرف اس کو جانتی تھی، صرف اس پر بھروسہ کرتی تھی، جو اسے امی کہہ کر بلاتی تھی، وہ بھی تو اس کی بیٹی تھی نا، تھی ہاں مگر سوتیلی۔ وہ آج شارف سے ملنے جیل میں آیا تھا۔ نہیں بھائی، میں بالکل ٹھیک ہوں، یہاں مجھے ہر چیز مہیا کی گئی، لیکن پھر بھی ایسا لگتا ہے جیسے اپنا فرض نہیں نبھا پا رہا۔ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے انسان کبھی بھی مر سکتا ہے۔ مجھے ڈر ہے بھائی میں اس طرح سے نہ مر جاؤں۔ صرف شارف ہی اسے بھائی کہہ کر بلا سکتا تھا، کیونکہ وہ بچپن سے ہی اس کے ساتھ تھا۔ زیادہ تر وہ بھی اسے ڈیول کہتا تھا۔ اس کی ٹیم میں کام کرنے والے باقی سب لوگ اسے سر یا ڈیول کہہ کر پکارتے تھے، جبکہ خضر اسے کبھی ڈیول یا اس کے نام سے بلاتا تھا۔ میں چاہتا ہوں مجھے موت تو آئے، تو میں آپ کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہا ہوں بھائی، میں آپ کے لیے ایک جان دینا چاہتا ہوں، اور دیکھیے گا میں ایک نہ ایک دن آپ کے لیے جان ضرور دوں گا۔ ہو گئی تمہاری تقریر، اب بند کرو یہ ڈرامہ۔ میں تمہیں یہ بتانے آیا تھا کہ کچھ دنوں میں پاکستان سے ایک لڑکی آنے والی ہے۔ اس کے پاس ایک فائل ہوگی جس نے ان سب لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں جن کے پاس وہ فحش ویڈیو ہے، اور ان سب کے بھی جن کے پاس کبھی وہ ویڈیو تھی۔ اگر چاہتا ہے تو میں اس فائل کو کسی اور طریقے سے یہاں بھی منگوا سکتا تھا، لیکن صدیق کی بیٹی بھروسے کے قابل ہے، اس لیے میں یہ کام اسے دیا ہے، اور آگے یہ کام تم کرو گے، میں کچھ ہی دنوں میں تمہیں یہاں سے نکلوا لوں گا۔ تمہاری بے گناہی کا ثبوت میرے پاس ہے۔ اگلے کچھ دنوں میں کورٹ میں پیشی ہوگی اور تمہیں باعزت بری کر دیا جائے گا، اور اگر یہاں پر مسئلہ ہو تو خود سنبھال لینا۔ ہر وقت میری طرف مت دیکھا کرو، چھوٹے موٹے جھگڑے کر کے تمہیں کیا لگتا ہے میں سارے کام کاج چھوڑ کر تمہاری صلح کروانے یہاں آؤں گا؟ تو تمہاری غلط فہمی ہے، کوئی چھوٹے اسکول کے بچے نہیں ہو جو دوسرے بچے سے لڑو گے تو والدین تمہیں بچانے آئیں گے، اس لیے بہتر ہوگا کہ آئندہ مجھے یہاں تمہاری کوئی شکایت نہ ملے۔ وہ بہت دنوں سے آپ کو دیکھا نہیں تھا، اس لیے میں آپ کو مس کر رہا تھا بھائی۔ آپ کو پتا تو ہے آپ کے علاوہ میرا ہے ہی کون بات کرتے کرتے وہ ایموشنل ہو گیا۔ وہ جب اسے بھائی کہتا تھا تو آپ کہہ کر پکارتا تھا، جب ڈیول کہتا تھا تم کہہ کر پکارتا۔ تمہاری گرل فرینڈ ہوں جو تم مجھے مس کر رہے ہو، اور اب تم مجھے دیکھو گے تو تمہیں چین آ جائے گا اور سکون سے بیٹھ جاؤ گے کسی لوفر عاشق کی طرح۔ وہ کب سے خاموش بیٹھا اسے سن رہا تھا، لیکن اب بولا تو پاس کھڑے خضر اور سامنے بیٹھے شارف دونوں کی ہنسی چھوٹ گئی۔ لیکن وہ وہ ہنستا نہیں تھا۔ اب تمہاری کوئی شکایت نہ ملے، مجھے 1 ہفتے میں تمہیں یہاں سے نکلوا لوں گا۔ وہ اٹھتے ہوئے سخت نظروں سے ان دونوں کو گھورتے ہوئے بولا تو دونوں کی بیتسی خاموش ہو کر اندر بیٹھ گئے۔ ڈان اٹھ کر باہر چلا گیا تو خضر اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ لیلا کیا ٹھیک ہے اس کو ٹھیک سے ان کو تنگ نہیں کر رہی جو اس طرح سے مرچیں چھپائے ہوئے ہیں؟ شارف نے غصے کی وجہ پوچھی۔ ارے وہ کیا تنگ کرے گی جب سے اس کے سے پتہ چل رہا ہے کہ ہماری ٹیم میں کوئی اور لڑکی آنے والی ہے، بیچاری جل کر دھواں ہو رہی ہے۔ 1000 بار تو کل کا یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر وہ لڑکی معصومہ سے زیادہ خوبصورت ہوئی تو اس کا کیا ہوگا، جبکہ یہ بات وہ اچھی طرح سے طریقے سے جانتی کہ ڈان کو تو اس میں بالکل بھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ پھر بھی ڈان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اس دن تنگ آ کر ڈان سے شادی کر ہی دے گا۔ مجھے بھی یقین ہے کہ بھائی کی شادی لیلا بھابھی سے ہی ہوگی، اس لیے تو میں نے اسے کبھی سے بھابھی بلانا شروع کر دیا ہے۔ ہاں بیٹا، ایک بار ڈان کے سامنے بھی بلانا اسے بھابھی، میں بھی تو دیکھوں تو میرے منہ میں زبان رہتی ہے کہ نہیں۔ خضر نے گویا اسے چیلنج کیا۔ آئی ایم سوری، میں ابھی تیرا یہ چیلنج قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ میری یہ زبان ابھی بہت سارے کام انجام دینے والی ہے، اس لیے مجھے اس کی ضرورت ہے جسے میں رسک میں نہیں ڈال سکتا۔ آخر اسی زبان سے ہی تو میں نے اللہ کے سامنے بھائی کے لیے دعائیں کرنی ہے کہ جلدی سے انہیں لیلا سے محبت ہو جائے اور پھر اسے شادی ہو جائے۔ لیکن پھر یہ محبت والی بات سوچ کے نہ میں تھوڑا کنفیوز ہو جاتا ہوں، کیونکہ محبت تو ان لوگوں کو ہوتی ہے جن کے اندر کوئی جذبات ہوتے ہیں۔ بھائی کے اندر تو کوئی جذبات ہی نہیں ہے، لیکن پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ سارے دل اللہ
پاک نے بنائے ہیں، سب کے اندر جذبات بھی وہی پیدا کرتا ہے، ایک نہ ایک دن بھائی کے دل میں بھی محبت جیسا جذبہ ضرور پیدا ہوگا، شارف نے کہا۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ اللہ وہ جذبات لیلا کے لیے پیدا کرے گا؟ خضر نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ لیلا کی محبت میں سچائی ہے، لیلا سے زیادہ پیار انہیں اور پیار کوئی نہیں کر سکتا، اور اللہ کسی کے دل میں محبت اس کے لیے ڈالتا ہے جو اس سے سچی محبت کرتا ہے۔ اور تمہیں یہ بھی لگتا ہے کہ ڈیول کو لیلا سے زیادہ اور کوئی پیار نہیں کر سکتا؟ ہاں بالکل، تم نے شاید دیکھا نہیں، لیلا نے 2 بار بھائی کے لیے گولی کھائی ہے۔ جہاں بھی بھائی کی جان خطرے میں ہوتی ہے وہ سب سے آگے ہوتی ہے۔ لیلا بھائی سے بہت پیار کرتی ہے، اس کے پیار کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ مجھے یقین ہے کہ لیلا بھائی کو خود سے پیار کرنے پر مجبور کر دے گی، اور اگر ڈیول کو کسی اور سے پیار ہو گیا، میرا مطلب ہے کسی تیسرے سے، تو خضر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہاں ہاں، تمہیں کیا لگتا ہے ایسا کبھی ہو سکتا ہے بھائی کو پیار؟ ہاں ہاں ہاں، جوک آف دا ڈے، بھائی کو کبھی کسی سے محبت نہیں ہو سکتی، اور اگر ہو بھی گئی تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ لیلا کسی تیسری کو برداشت کرے گی اپنے اور بھائی کے بیچ میں؟ اس لیے تو میں معصوم کو لے کر پریشان ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بیچاری کیسے کہوں معصومہ کوئی لیلا کو۔ تمہیں کیا لگتا ہے ڈیول میں اتنی آسانی سے تمہاری آدمی کو جیل سے باہر آنے دوں گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ شارف کو اب پھانسی کے پھندے تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اب تم بھی اپنے وفادار آدمی کو بھول جاؤ، انسپکٹر سائم نے اس کے سامنے آتے ہوئے کہا۔ ارے انسپکٹر سائم، اب یہاں یہ وقت تو آپ کی بچی کے اسکول سے چھٹی کا ہے نا، اب یہ بات کہیے گا کہ میرا دیدار کرنے کے لیے آپ اپنی بچی کو اسکول سے لینے نہیں گئے؟ اتنی لاپرواہی اچھی نہیں ہوتی، وہ بھی تب جب آپ نے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالا ہو۔ مجھے اس طرح سے مت دیکھیں انسپکٹر صاحب۔ ارے میں آپ کی بچی کو کچھ نہیں کروں گا، ڈیول اپنے دشمنوں کی کمزوریوں کا استعمال نہیں کرتا، یہ ڈیول کے کام کرنے کا انداز نہیں ہے۔ مگر آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے، میں اور کچھ نہیں چاہتا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ آئندہ مجھ سے مخاطب ہونے سے پہلے آپ یاد رکھیں کہ آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے۔ بات کرتے ہوئے اس کے گال پر ڈمپل نمایاں ہو رہے تھے، جبکہ سامنے کھڑے انسپکٹر سائم کا دل چاہا کہ اس کے خوبصورت چہرے کو بگاڑ کر رکھ دے جو اس کے 4 سالہ بیٹی کی بارے میں بات کر رہا تھا، لیکن وہ مجبور تھا۔ دبئی کی پولیس کسی عام باشندے پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتی تھی، اور دبئی کی عوام نظروں میں ڈان ایک عام آدمی تھا جسے بہت کم لوگوں نے دیکھ رکھا تھا۔ ارے میں نے صرف تصویر بھیجی تھی، ان لوگوں نے ایڈوانس میں 5 لاکھ بھیج دیے، میں نے تو ابھی کہا بھی نہیں تھا کہ لڑکی کو بیچیں گے بھی کہ نہیں۔ اقصیٰ اس کے سامنے 5 لاکھ کی گڈی رکھتے ہوئے کہا۔ اقصیٰ، میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گی، میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں روح کو نہیں بیچوں گی، کہیں نہیں جائے گی، وہ یہی رہے گی۔ اور تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری اجازت کے بغیر تم نے ان لوگوں کو تصویر بھیجی؟ کیوں؟ تنظیم بیگم کو غصہ آ گیا تھا۔ اوہو، اس وقت میری منتیں کر رہی تھی کہ اس لڑکی نے میری زندگی تباہ کر دی، اس مصیبت کو چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے تمہاری ہمدردی کی تھی، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ یہ ہمدردی میرے ہی گلے پڑ جائے گی۔ ان لوگوں کو وہ لڑکی پسند آئی ہے، اور وہ لوگ 30 لاکھ دینے کو بھی تیار ہیں، لیکن تمہیں کیا ضرورت ہے ان پیسوں کی؟ تمہیں تو اپنی بیٹیوں کی زندگی برباد کرنی ہے، ایسے ہی ساری زندگی بیٹی کنواری رہ جائے گی، میرا کیا ہے؟ تو یہ پیسے واپس بھجوا دوں گی، صرف تصویر دیکھ کر 5 لاکھ بیچ ڈالے، 30 لاکھ، ذرا سوچ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گی تیری بیٹیاں۔ خیر تیری مرضی، ابھی میں ذرا بھائی کے گھر جا رہی ہوں، یہ پیسے تم اپنے پاس رکھو، واپسی پر لے جاؤں گی، اکثر نے شاطرانہ انداز میں کہتے ہوئے بیگ اٹھایا اور باہر نکل گئی، جبکہ تنظیم نے کپکپاتے ہاتھوں سے وہ گڈی پکڑی اور اندر جا کر اپنے کمرے میں رکھنے لگی۔ اس کا سارا دھیان ان پیسوں پر تھا، اس کے تینوں بیٹیوں کی زندگی سنبھل سکتی تھی اور ساتھ میں روح سے جان بھی چھوٹ سکتی تھی، لیکن اس کا ضمیر اسے بار بار ایسا کرنے سے روک رہا تھا۔ اس کا ضمیر ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد ہونے نہیں دے رہا تھا، لیکن کب تک؟ اب مجھے صرف روپے چاہیے روح نور، مجھے روح نور کی ہر قیمت پہ چاہیے، سن لو اقصیٰ، اب مجھے صرف روح چاہیے، روح نور، مجھے روح نور ہر قیمت پہ چاہیے، سن لو اقصیٰ۔ تم نے اس کی تصویر مجھے بھیجی تھی، تمہیں بھیجنے سے پہلے یاد رکھنا تھا کہ اگر اس لڑکی پر شیخ کا دل آ گیا تو کسی کی بھی طرح اسے حاصل کر لے گا، اس لڑکی کے گھر والے مانے یا نہ مانے، لیکن اب وہ لڑکی مجھے چاہیے۔ تمہارے پاس 24 گھنٹے کا وقت ہے، 24 گھنٹے میں اگر تم نے ان لوگوں کو نکاح کے لیے تیار نہ کیا تو میں تمہارا وہ حال کروں گی جو تم نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا ہو۔ شیخ صاحب، میں ہر کوشش کر چکی ہوں، لیکن اسی طرح تیری ماں سے بیچنے پر تیار نہیں ہو رہی، یہاں تک کہ میں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ آپ سے
30 लाख دینے کو تیار ہے لیکن وہ ماننے کو تیار ہی نہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں، لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو میں ایک اور کوشش کر لوں گی. اگر 30 لاکھ پر نہیں مانتے تو پھر انہیں 40 پہ مناؤں، اور اگر پھر بھی نہیں مانتے تو میرے لوگ اسے اٹھا لائیں گے. اور یاد رکھنا کہ اس وقت صرف وہ لڑکی نہیں بلکہ تمہاری بیٹیاں بھی ساتھ ہوں گی. شیخ کی بات نے اقصیٰ کے رونگٹے کھڑے کر دیے. ایسا بھی کیا اس لڑکی میں کہ شیخ اس پر اتنے پیسے لوٹانے کو تیار ہے؟ ہمیں تو کبھی اتنی اچھی نہیں لگی. مانا بہت خوبصورت ہے، لیکن شیخ نے اس سے پہلے بھی تو بہت خوبصورت دیکھی ہوگی. مجھے وہ لڑکی چاہیے کسی بھی قیمت میں، پر جب میں نے اسے دیکھا ہے میرا دل کسی کام پہ نہیں لگ رہا. اب جب تک میں اس لڑکی کو حاصل نہ کر لوں تب تک سکون سے نہیں بیٹھوں گا. شیخ دھاڑتے ہوئے بول رہا تھا جبکہ اس کے کوسوں دور کھڑی اقصیٰ تھڑ تھڑ کانپ رہی تھی. شیخ صاحب میں آخری کوشش کرتی ہوں، ہو سکتا ہے اس بار وہ مان جائے. آپ مہربانی کر کے میری بیٹی کو کچھ مت کیجیے گا، میں اسے منا لوں گی. کیا ضرورت پڑی تھی مجھے بھی روح کو فوٹو اتنی جلدی بھیجنے کی؟ یہ شیخ تو بالکل پاگل ہو گیا ہے. ٹھیک ہی کہتی ہے، تنظیم ایک نمبر کی فسادن ہے. یہ اپنے ساتھ ساتھ میری بیٹیوں کو بھی پھنسائے گی. منحوس صبح ہوتے ہی پہلے تنظیم کے گھر جاؤں گی. شیخ کا فون بند کر کے وہ تنظیم کے گھر جانے کا پلان بنانے لگی. میرا ایسی پارٹیز میں جانا ضروری نہیں، تم لوگ جاؤ. وہ سامنے کھڑے خضر سے کہہ رہا تھا جو اسے اتنی دیر سے پارٹی پر جانے کے لیے منا رہا تھا. جانا ضروری ہے ڈیول، ان لوگوں نے اتنا اصرار کر کے بلایا ہے. اور ساتھ میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ ان لوگوں کو تم سے بہت ضروری کام ہے جو تمہارے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. خضر کا ارادہ آج پکا اسے اپنے ساتھ لے جانے کا تھا. کام ان کو ہے، مجھے نہیں. پیاسا خود کنویں کے پاس آتا ہے، کنواں چل کے نہیں جاتا پیاسے کے پاس. انہیں اگر مجھ سے اتنا ہی ضروری کام ہے تو آ کر مجھ سے مل سکتے ہیں، لیکن پارلیمنٹ لے کر اگر میرا ارادہ ہوا تو میں ملوں گا. اب تم لوگ کام ان کو ہے، مجھے نہیں. پیاسا خود کنویں کے پاس آتا ہے، کنواں چل کر اسے نہیں جاتا پیاسے کے پاس. اور انہیں اگر مجھ سے اتنا ہی ضروری کام ہے تو آ کر مجھ سے مل سکتے ہیں، لیکن اپارٹمنٹ لے کر اگر میرا ارادہ ہوا تو میں ملوں گا. اب تم لوگ یہاں سے جا سکتے ہو. ڈیول ڈارلنگ چلتے ہیں نا، ہم تھوڑی دیر انجوائے کریں گے. لیلا اپنے تنگ چست لباس میں چلتی ہوئی اس کے قریب آئی، اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے بولی، میں تمہیں کتنی بار کہہ چکا ہوں لیلا، اپنے لمٹس میں رہا کرو. یہ نہ ہو کہ تمہیں اٹھا کر ایک بار پھر سے وہیں پھینک آؤں جہاں سے اٹھا کر لایا تھا. ویسے بھی تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بہت کچھ جتلا رہا تھا. جانتی ہوں تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مجھے تو پڑتا ہے. اور یقین کرو، بس ایک بار مجھے اپنی خدمت میں کا موقع دو، تمہیں بھی فرق پڑنے لگا. لیلا اسی طرح کی گفتگو صرف ڈیول کے ساتھ سامنے کہیں کرتی تھی، اور کسی میں اتنی ہمت نہ ہوتی کہ لیلا کے سامنے زبان بھی کھول پائے. بند کرو اپنی بکواس اور نکلو یہاں سے. خبردار جو آئندہ اس لہجے میں مجھ سے بات کی، اور ایک بات کان کھول کر سن لو، تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نہ ہی آگے زندگی میں کبھی پڑے گا. تمہیں اپنے ساتھ رکھ کر میں کچھ زیادہ خوش بھی نہیں ہوں، اس لیے بہتر ہوگا کہ جتنا جلدی ہو سکے اپنا بوریا بستر سمیٹو اور میری نظروں سے دور ہو جاؤ، کیونکہ اگر میں نے دور کیا تو شاید تم دنیا سے ہی دور ہو جاؤ گی. ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کرتے ہوئے کہا، میں تم سے پیار کرتی ہوں ڈیول، مجھ بہت پیار. تمہیں ایک دن نہ دیکھوں تو ایسا لگتا ہے جیسے میری سانسیں گھٹ رہی ہیں. اور تم کہتے ہو کہ میں تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں. نہیں جا سکتی ڈیول، میں تم سے دور نہیں جا سکتی. بہت پیار کرتی ہوں تم سے. مجھے یقین ہے کہ ایک دن تم بھی مجھ سے پیار کرو گے، اس نے رندی ہوئی آواز میں کہا. خضر کو برا لگا، لیکن اس کے لیے وہ یہ سب کچھ بول رہی تھی، اس کے تو کان میں جوں بھی نہ رینگی. میری زندگی میں لڑکی کا وجود کوئی اہمیت نہیں رکھتا لیلا. مجھے کبھی کسی عورت سے محبت نہیں ہو سکتی. میں ہر عورت کی عزت کرتا ہوں، تمہاری بھی. مجھے عورت اچھی لگتی ہے، ماں کے روپ میں، بہن کے روپ میں. یہ خدا کا تحفہ ہے، لیکن افسوس کہ خدا نے یہ تحفے مجھے نہیں دیے. پیار محبت سے میں بہت دور ہوں، اور بہت دور رہنا بھی چاہتا ہوں. میرے پیار محبت صرف ویسٹ آف ٹائم ہے. میں نہیں جانتا کہ ایک انسان کو ایک دوسرے کسے اتنی ٹوٹ کر محبت ہو سکتی ہے کہ وہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے. اور اگر ایسا بھی ہوتا بھی ہے تو یار قاسمی کو نہیں ہوگا. مجھے کبھی کسی لڑکی سے محبت نہیں ہو سکتی. دیکھی جائے گی.
آج اس نے بہت دنوں بعد اس کے لہجے میں بات کی تھی. اب تم لوگ پارٹی میں جاؤ بس اتنا کہہ کر جاؤ. وہ جانے لگا. اور اگر تمہیں کسی سے ایسی محبت ہو گئی تو پھر کیا کرو گے؟ آواز اب بھی رنتی ہوئی تھی. شاید وہ اپنے آنسوں کو بہنے سے روک رہی تھی. نہیں ہوگی. وہ ایڑیوں کے بل گھوم کر بولا. اور اگر ہو گئی تو اس نے پھر وہی سوال کیا. کہا نہ نہیں ہوگی. اور پھر سے جانے لگا. اگر ہو گئی تو وہ ٹوٹی بکھری حالت میں بولی. میں خود سے اسے اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا. اس بار وہ اتنے زور سے چلایا کہ پورے ہال میں اس کی آواز کے بعد سناٹا پھیل گیا اور وہ لمبے لمبے ڈھک بھرتا ہوا ہال سے باہر نکل گیا. تزیم پانچویں بار اٹھ کر الماری کے پاس آئی تھی اور الماری کھول کر دیکھا تو وہ پیسے سے بھرا لفافہ بھی وہیں موجود تھا. نہ جانے سے کیا ڈر تھا کہ بار بار اٹھ کر ان پیسوں کو دیکھتی اور پھر ایک نظر زمین پر سوئی روح کو دیکھتی. وہ اسے ہر روز مارتی پیٹتی گالیاں دیتی لیکن اس کے بارے میں کبھی اتنا غلط نہ سوچا تھا جتنا غلط اقصیٰ نے سوچ لیا تھا. وہ کبھی اسے بیچنے کا نہیں سوچ سکتی تھی. ان کے گھر کے حالات اتنے تنگ تھے کہ 2 وقت کا کھانا بھی مشکل سے نصیب ہوتا تھا. نور کا باپ ایک سرکاری بینک میں چھوٹے عہدے کا آفیسر تھا. اس کی پینشن آج بھی آتی تھی لیکن اس کے گھر کا گزارا کرنا مشکل تھا. 3 بیٹیوں کی شادی تو ناممکن تھی. ایسے میں اسے گولڈن چانس ملا تھا اپنی بیٹیوں کی زندگی سنوارنے کا بلکہ اچھے طریقے سے شادی کرنے کا. لیکن اس سے سب کے لیے اسے روح کی قربانی دینی تھی. اپنی 3 بیٹیوں کی محبت میں یہ مشکل تو نہ تھا. وہ تو ویسے بھی اس کے سر پر تھوپی گئی تھی. وہ کوئی اس سے محبت نہیں کرتا تھا نہ ہی وہ اس کی اولاد تھی. وہ تو ایک دھوکے کا نتیجہ تھا جو اس کے شوہر نے دیا تھا. وہ کیوں اتنی فکر کرتی تھی؟ اس کی روح تو منحوس تھی جس نے اس کی بیٹی رانیہ کی دوبارہ شادی توڑوا دی تھی. اسے نفرت تھی اس سے. پھر کیوں سوچتی اس کے بارے میں؟ وہ نہیں تھی وہ اس کی بیٹی. اور اگر بیٹی تھی بھی تو سوتیلی. اسے اپنی سگی بیٹیوں کے بارے میں سوچنا تھا. شیخ صاحب میں ان کے گھر جا رہی ہوں آخری بار بات کرنے کے لیے. آپ کی بے چینیاں تو حد سے سوا ہو رہی ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا. اگر میں ان لوگوں کو منا بھی لیا تو روح سے نکاح کے لیے تو کیسے آپ ایک ہی دن میں اسے اپنے پاس لے جائیں گے؟ کیونکہ اس کی لڑکی کے پاس نہ تو پاسپورٹ ہے نہ ہی ابھی تک اس کا شناختی کارڈ بنا ہے. شناختی کارڈ نہیں بنایا کیسے ممکن ہے؟ تم نے تو کہا ہے کہ وہ 19 سال کے. شیخ نے پوچھا. ہاں شیخ صاحب اب اس کا کچھ نہیں بنا. اس کی سوتیلی ماں نے ضروری نہیں سمجھا اس کا شناختی کارڈ بنوانا. اور کوئی پاسپورٹ بھی نہیں ہے اس کے پاس. کیسے لے جائیں گے آپ اسے ایک ہی دن میں؟ بتائیے مجھے. آپ صبر کریں. مجھے تھوڑا وقت دیں. میں اس کی ماں کو بھی منا لوں گی اور شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کا انتظام بھی کروا لوں گی. اقصیٰ نے اسے پھسلانا چاہا. نہیں میں مزید انتظار نہیں کر سکتا. وہ لڑکی چاہیے اور یہ پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کی فکر مت کرو. سب کچھ میں ہینڈل کر لوں گا. ایسے بہت سارے لوگوں کو بلوایا ہے میں نے. شیخ نے اقصیٰ کے ارادوں پر پانی پھیرتے ہوئے کہا. ٹھیک ہے شیخ صاحب میں اس کی ماں سے بات کرتی ہوں. اس نے کال بند کرتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹایا. اندر آئی تو تنظیم چارپائی پہ بیٹھی تھی. ہاں تنظیم لاؤ میرے پیسے مجھے واپس کرو جو شیخ صاحب کو واپس کرنے ہیں. وہ ساتھ میں کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی. میں نے کل رات تمہاری اس بات کے بارے میں سوچا اور یہی فیصلہ کیا کہ مجھے میری بیٹیوں کی زندگی سنوارنے کے بارے میں سوچنا چاہیے. تنظیم نے تحمل سے کہا. مطلب تم روح کا نکاح کروانے کو تیار ہو؟ اقصیٰ خوشی سے چہکتے ہوئے بولی. ہاں میں روح کا نکاح کروانے کے لیے تیار ہوں. جب تم چاہو مولوی اور شیخ کو لے ہم یہاں آ جاؤ. ہم نکاح پڑھوا دیں گے. تمہیں نکاح کا فکر کرنے کی ضرورت نہیں. اب مولوی صاحب کو میں لے آؤں گے اور شیخ صاحب فون پر ہی نکاح کریں گے. اس کے بعد اسے ہم دبئی بھیج دیں گے. اقصیٰ اسے جلدی بتانا شروع کیا. لیکن روح اتنی جلدی نہیں جا سکتی. کارڈ اور پاسپورٹ بننے میں وقت تو لگے گا نا. تنظیم نے کہا. ارے نہیں اس کے پاس بالکل وقت نہیں. وہ اسے ایسے ہی لے جائے گا. اقصیٰ نے نوک سے مکھی ایسے ہی مطلب غیر قانونی طریقے سے. تنظیم نے پریشان ہوتے ہوئے کہا. ارے ہاں فکر مت کرو. شیخ ایسا ہی پہلے بھی کر چکا ہے. وہ کئی لوگوں کو ایسے لے کر جا چکا ہے. اس کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں. اگر کچھ الٹا سیدھا ہو بھی گیا تو ہمارا نام کہیں نہیں آئے گا. اب تم رانیہ کی شادی کے بارے میں سوچو. میں ذرا شیخ کی خوشخبری سنا کے آتی ہوں. روح چائے بنا کر لائی تو اقصیٰ اٹھ چکی تھی. روح کو تو بالکل کل تیار رہنا. کل میں مولوی صاحب کو لے آؤں گی. کل تیرا نکاح ہے. دبئی جائے گی تو دبئی. اقصیٰ روح کے سر پر دھماکہ کرتی جلدی سے گیٹ سے باہر نکل گئی جبکہ وہ بے یقینی سے اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو نظریں جھکائے زمین پر گاڑے ہوئی تھی. کچھ ہی دیر میں اس کا نکاح تھا. کسی نے اس سے کچھ نہ پوچھا. اس پر تو یہ بھی احسان تھا کہ نکاح سے پہلے بتا دیا گیا کہ کل تمہارا نکاح ہے. فاطمہ بی بی اس کے پاس آ بیٹھی لیکن اس سے پہلے کہ فاطمہ بی بی اس سے کچھ پوچھتی
ماریا اسے قریب آ بیٹھی، جسے اس کی امی نے سخت نظروں سے گھور کر پیچھے بھیجا تھا کہ کہیں وہ فاطمہ کو کچھ بتا ہی نہ دے اور پھر پورے محلے میں ان کی بدنامی ہو۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی، نہ تو کسی کو دیکھا، نہ ہی کسی سے کوئی بات کی۔ اسے تو یہ بھی پتہ نہ تھا کہ اس کے ہونے والے شوہر کا نام کیا ہے، اور نہ ہی اسے جاننے میں دلچسپی تھی۔ وہ تو آج اپنی یتیمی کا رونا رو رہی تھی کہ آج صحیح معنوں میں ثابت ہو چکا ہے کہ وہ ایک یتیم تھی۔ اس کے ماں باپ اس دنیا میں تنہا چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور اب کسی بھیڑ بکری کی طرح اس کی رسی کو کسی اور کے حوالے کیا جا رہا تھا۔ اسے مار کھانے، گالیاں سہنے کی عادت تھی، لیکن نہ جانے وہ شخص اس کے ساتھ کیا کرے گا جس کے حوالے وہ کرتی جا رہی ہے۔ سنو، وہ لڑکی معصومہ آج 6 بجے کی فلائٹ سے پاکستان یہاں آنے والی ہے۔ جیسے ہی وہ پیپرز تمہیں ملے تو تم انہیں شارف کے حوالے کر دینا، وہ کل جیل سے چھوٹ جائے گا۔ لیکن شمس کیا کریں گے؟ خضر نے پوچھا۔ اس کا تم کچھ نہیں کرو گے، اسے میں خود ہینڈل کروں گا۔ ابھی کچھ ہی دیر میں اس سے ملنے جاؤں گا، اگر سیدھے طریقے سے مان گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ویسے ہی بھی بہت دنوں سے میں نے اپنی فیورٹ ہتھیار کا استعمال نہیں کیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھے بلیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ خضر کا تو اس کے ساتھ جانے کا ارادہ تھا، وہ ایک ہی پل میں کینسل ہو گیا۔ وہ بلیڈ سے ان لوگوں کو مارتا تھا جن پر اسے حد سے زیادہ غصہ ہو، اور بلیڈ سے وہ اتنی خطرناک موت دیتا تھا کہ کسی کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ خضر کو اس کے ہتھیار سے نفرت تھی۔ اس کا بلیڈ کسی سام کی طرح اگلے بندے کے جسم پر رینگتا اور سرخ لکیریں چھوڑتا جاتا، اور وہ بلیڈ کا استعمال تب تک کرتا رہتا جب اگلے بندے کو تڑپا کر مارنا ہو۔ خضر کو اس کی بلیڈ سے جتنی نفرت تھی، اتنا ہی ڈر لگتا تھا۔ اکثر اپنی پریشانیوں کی وجہ سے اسے مٹاتا تھا۔ کچھ دیر بعد مولوی صاحب کی آواز آئی، نکاح نامے پر شیخ کی دستک پہلے ہو سکتی۔ اس نے ایک نظر بھی اٹھا کر پورا نکاح نامہ دیکھا، جہاں کہاں گیا اس میں سائن کر دیے۔ مولوی صاحب نے رسم ادا کی، 3 بار سے اس کی مرضی پوچھی گئی، جس کا ہونا یا نہ ہونا کسی کے لیے اہمیت نہ رکھتا تھا۔ وہ خاموشی سے ساری کارروائی دیکھتی رہی۔ اسے کیے گئے سوالوں پر اس نے حامی بھر دی۔ ہاں، اسے وہ شخص قبول تھا جسے اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ امی کو تو محلے والی عورتوں کے سامنے شیخ کی تعریفیں کیے جا رہی تھی، خود اس کی شکل تو نہ دیکھی تھی، لیکن پھر بھی اسے خوش شکل کہہ رہی تھی۔ ارے، میں اپنی بیٹیوں کے بارے میں پہلے سوچتی تو لوگ کہتے کہ سو تیری ماں ہے، سو تیری ماں بہت بری ہوتی ہے، اس لیے میں نے پہلے ہی اس کے بارے میں سوچا۔ آخر کل اگلے جہاں میں جا کر اس کے باپ کو منہ بھی تو دکھانا ہے۔ امی تعریفیں سمیٹتی اسے بار بار اپنے سینے سے لگاتی پیار کر رہی تھی۔ یہ بھی اس کی زندگی میں پہلی بار ہی ہو رہا تھا۔ پھر ماریا اور رانیہ اس کے قریب آ گئی۔ تمہیں پتہ ہے تمہارا شوہر کتنا امیر آدمی ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ کوئی گن بھی نہیں سکتا۔ راج کرو گی راج، اور ہاں، جا کے ہمیں بھول مت جانا، میرا مطلب ہے کہ ہمیں فون وغیرہ کرتی رہنا۔ آپ تو ایسی کہہ رہی ہیں جیسے میں آج بھی جا رہی ہوں، روح نے بے دلی سے کہا۔ ہاں تو آج ہی تو جا رہی ہو؟ ماریا نے اس کے سر پر دھماکہ کیا۔ کیا مطلب؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ارے مطلب یہ کہ ہم نے تمہارا سامان وغیرہ پیک کر دیا ہے۔ خیر، تمہارا سامان ہے ہی کتنا، تمہارے کپڑوں میں تو وہی کہ ہمارے پرانے دیے ہوئے کپڑے تھے، لیکن میں نے اور ماریا نے ہمارے عید والے سوٹ تھے نا، وہ تمہارے کپڑے میں رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی نا، میں نے اپنے کچھ سوٹس تمہارے اس کپڑوں میں رکھ دیے ہیں۔ تانیہ اور رانیہ کے کپڑے تمہیں ٹھیک سے پورے نہیں آتے، لیکن میرے کپڑے میں تم سے اچھے سے ایڈجسٹ کر سکتی ہو۔ ابھی تو تم دبئی جا رہی ہو، وہاں تمہیں تمہارا شوہر لے ہی دے گا اور کپڑے، لیکن گزارے کے لیے ہم نے رکھ دیے ہیں۔ اب وہ یہ نہ کہے کہ ہم نے تمہیں کچھ دیا ہی نہیں۔ وہ اپنے پرانے کپڑوں کا احسان بھی اس طرح سے جتا رہی تھی جیسے نئے خرید کر لائی ہوں۔ وہ کچھ نہ بولی، خاموشی سے سنتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد فاطمہ بی بی ایک بار پھر اسے قریب سے آئی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تم آج ہی جا رہی ہو، یہ تو ابھی تسیم نے بتایا۔ تم نے تو مجھے اپنی شادی کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ سچ تو یہ ہے کہ انہیں تسیم پر بھروسہ نہیں تھا، نہ جانے وہ عورت اس کے ساتھ کیا سے کیا کر دے۔ میں تمہیں بہت کچھ دینا چاہتی تھی، لیکن تم نے پہلے مجھے بتایا ہی نہیں۔ یہ کچھ چیزیں میں تمہارے لیے لائی ہوں۔ انہوں نے اس کے چھوٹے سائز کا قرآن، اور اس کا سائز ایک پاکٹ جتنا تھا، اس کے ساتھ ایک جائے نماز، ایک بایا دیا جس کے ساتھ ہم رنگ ثقاف تھا۔ اس کا رنگ ہلکا آسمانی تھا۔ یقیناً انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اسے سلائی کیا تھا۔ وہ غیر عورت ہو کر اسے نئی چیزیں لا کر دے رہی تھی، اور اس کے اپنے جو آج اسے یہاں سے بیچتے ہوئے بھی اپنے اترن دے رہے تھے۔ اس نے خاموشی سے وہ تینوں چیزیں پکڑ لی۔ مجھے نہیں پتا تمہارا شوہر کیسا ہوگا، میں نے تو سنا ہے کہ دبئی کے مردوں نے 4 نکاح کیے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی میں تمہارے لیے دعا کرتی ہوں کہ تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہ ہو۔ میں چاہوں گی کہ تم حقیقت پسند
بنو ہر طرح کی سچویشن کے لیے کہ تمہارا تیار رہو۔ وہ غور سے فاطمہ بی بی کو سن رہی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ عورت اب اسے کبھی غلط مشورہ نہیں دے گی۔ میں نے تمہارے شوہر کو نہیں دیکھا، میں نہیں بتا سکتی وہ کیسا ہوگا، مگر اتنا کہہ سکتے ہوں کہ مجھے تم پر بھروسہ ہے، مجھے یقین ہے کہ تمہاری معصومیت اور خوبصورتی اسے تمہاری طرف راغب کر لے گی، بلکہ تم اسے خود سے محبت کرنے میں مجبور کر دو گی۔ تم خود صبر سے کام لینا میری بچی، تیری زندگی میں کبھی کچھ اچھا نہیں ہوا، اب اللہ تیرا ساتھ اتنا برا نہیں کرے گا، بس تو ہر قسم کی سچویشن کے لیے تیار رہنا۔ وہ تیرا شوہر ہے، تیرا سائبان، اس کی مرضی کے خلاف کبھی کوئی کام مت کرنا۔ یہ میرا نمبر ہے، تیرا شوہر مجھ سے بات کرنے کی اجازت دے تو مجھے فون ضرور کرنا۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا کاغذ اس کی طرف دیتے ہوئے کہا۔ تو یہ تھا آج کے ناول کے فرسٹ پارٹ کا اینڈ۔ کیسا لگا آپ سب کو اس نئے ناول کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور جس نے ابھی تک میرا چینل لائک اینڈ سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل، آلسو پریس دا بیل آئیکن۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اس ناول کے سیکنڈ پارٹ سے پہ کل۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم اگین ٹو ناول نائٹس۔ کیسے آپ سب لوگ، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔